बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 9th क्लास का हमारा अब तीसरा लेसन शुरू हो रहा है और उसका नाम है द नीम ट्री। ठीक है, ये एक पोयम है और हम पोयम को पेज नंबर 17 पर ये आपका पूरी नज़म मौजूद है। पेज नंबर 17 निकाल लीजिए सब बच्चे। मैं पढ़ूँगा, आप अपने हाथ में पेंसिल रखिए और जो मुश्किल अल्फाज आते जाएं उनके मायने आप साथ साथ लिखते जाइए। और शायरी को पढ़ने का तरीक़ा बहुत डिफरेंट है और लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ साथ आपको उसके अंदर एहसास और जो शायर कहना चाह रहा है, जिस एहसास को उस अल्फाज के ज़रिए वो बयान कर रहा है, आपको उस एहसास तक पहुंचने की ज़रूरत होती है शायरी में। तो पेज नंबर 17 है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिए। दिस पोएम वाज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी। ये नज़म मिसेस एल्सा काजी ने लिखी है। ठीक है। द जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी। ये अल्लामा आई काजी की बेगम थी जिसका ताल्लुक़ जर्मनी से था। द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। और ये जो अल्लामा आई काजी हैं, ये सिंध यूनिवर्सिटी के पुराने वाइस चांसलर हैं और अब मरहूम हैं यकीनन। ठीक है। शी वॉज बॉर्न एट वाइमर इन जर्मनी। वो जर्मनी में वाइमर के इलाके में पैदा हुई। शी मेट अल्लामा आई काजी इन 1907। वो मिली आई काजी से 1907 में इन लंदन में। एंड इन 1910 वाज मैरिड टू हिम। और 1910 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। दे केम टू सिंध। फिर वो लोग सिंध आ गए इन 1911 में। वेयर, जहाँ पर शी स्पेंट, उन्होंने गुजारे स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के सारे दिन। विजिटिंग यूरोप नाउ एंड अगेन। और फिर वो विजिट भी करती रही यूरोप को, आते जाती रही। आगे लिखते हैं, शी रोट पोएम्स इन जर्मन। उन्होंने जर्मनी में भी पोएम लिखी एंड इंग्लिश, और इंग्लिश ज़बान में भी पोएम्स लिखी। एंड आल्सो हेल्प्ड हर हस्बैंड। और उन्होंने अपने शौहर की मदद भी की। इन राइटिंग हिज बुक, उनकी किताब लिखने में, ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड के नाम से उनके शौहर ने किताब लिखी थी, अल्लामा आई काजी साहब ने। तो इस किताब को लिखने में अपने शौहर की मदद की। शी डाइड, उनका इंतकाल हुआ इन हैदराबाद में ऑन मई 28, 1967, 28 मई 1967 को। एंड इज ब्यूरिड बिसाइड हर हस्बैंड। और उनको दफनाया गया अपने शौहर ही के बराबर में एट द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस, सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जामशोर। ठीक है, ये था एक मुख्तसर तारुफ मिसेस एल्सा काजी का, जो कि जर्मन शायर थी जो बाद में पाकिस्तान आ गई, और अल्लामा आई काजी की बेगम साहिबा थी और शायरी भी की, जर्मन ज़बान में भी की और इंग्लिश ज़बान में भी की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाली पोएम द नीम ट्री। नीम ट्री का मतलब नीम का दरख्त। ठीक है, ये नीम का दरख्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत होता है और गर्म इलाके, ख़ास तौर पर सिंध में, जो मैदानी इलाके हैं सिंध के, वहाँ पर बहुत घना और बहुत मुफीद दरख्त पाया जाता है। गर्मियों से भी बचाता है, इसकी नींबूली, इसका साया, ठीक है, इसकी मिसवाक, बेशुमार चीज़ें हैं नीम से जो फ़वाइद दे रही होती है। तो देखिए इस नज़म में जो शायरा हैं एल्सा काजी साहिबा, उन्होंने क्या महसूस किया है इस नीम के दरख्त के लिए, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली लाइन में कहती हैं, माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम, that intercept sun's scorching beam। मेरे प्यारे नीम
that جو کہ intercepts روکتا ہے, مزاحمت کرتا ہے, روکتا ہے, مزاحمت کرتا ہے. سنس سورج کی, اسکارچنگ جھلسا دینے والی, بیم شعاؤں کو, ٹھیک ہے. میرے پیارے نیم, تم سورج کی جھلسا دینے والی شعاؤں کو روکتے ہو. وداؤٹ the rains yet bears the heat all day. yet یہاں تک کہ bears برداشت کرتے ہو the heat گرمی کو, all day پورا دن. میرے پیارے نیم, تم شدید جھلسا دینے والی سورج کی روشنی کو روکتے ہو, یہاں تک کہ سارا دن گرمی برداشت کرتے ہو. Without the rain's refreshing spray, thou charmest the vendors woe away. بغیر بارش کے پھوار کے, بغیر بارش کی پھوار کے, صحیح ہے. وداؤٹ دا رینز ریفریشنگ اسپرے, ریفریشنگ کا مطلب ہوتا ہے جو تازہ بناتے ہیں. جب پھوار پڑتی ہے تو موسم بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے, سارے درخت بھی تر و تازہ ہو. وداؤٹ دا رینز ریفریشنگ اسپرے, بغیر بارش کے ہوئے. تھو چارمسٹ دا وینڈررز وہ اوے, تمہارا چارمسٹ, چارمسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری نرمی, تمہارا سایہ, تمہاری شفقت. دا وینڈررز, وینڈررز کا مطلب جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں گرمی میں شدید, وہ کا مطلب غم, پریشانی. اوے, اوے کا مطلب دور کر دینا. تو بغیر بارش کے ہوئے بھی تمہارا سایہ ادھر ادھر پھرنے والوں کے غموں کو دور کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جب کوئی شدید گرمی کے اندر مسافر جو ہے وہ پیدل چل رہا ہو, کہیں جا رہا ہو, اور اس کو راستے میں بہت شدید گرمی لگ رہی ہے, اور نیم کا درخت اسے مل جائے, تو وہ جب وہ نیم کے درخت کے نیچے آتا ہے تو وہ اپنے سارے درد, سارے دکھ, سارے غم, جو سفر کی تکان ہے وہ بھول جاتا ہے. تو یہ جو نیم کا درخت ہے بغیر برسات کے بھی انسان کو سفر کی تکلیف جو ہے اسے بھلا دیتا ہے. یہاں یہ بات کہی گئی ہے. وتھ سوتھنگ شیڈ, اور ایسا ہوتا ہے تمہارے گھنے سائے کی وجہ سے. سوتھنگ شیڈ, گھنے سائے کی وجہ سے. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی, یعنی شاعرہ جو ہے وہ اس نے ایک بات نیم کے متعلق مکمل کر دی. کیا بات تھی وہ؟ میرے پیارے نیم, تم تو سورج کی جھلسا دینے والی شعاؤں کو روکتے ہو, انٹرسیپٹ کرتے ہو, اور سارا دن گرمی برداشت کرتے ہو, اور تمہارے سائے میں جو مسافر ہیں بغیر بارش کی پھوار کے بھی اپنے سفر کی تھکان کو بھول جاتے ہیں, اور تمہارے گھنے سائے میں بیٹھ کر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا بند ہمارا ختم ہوا. اب ہم جا رہے ہیں اگلے بند کی طرف. ہاؤ اسٹرانگ یو آر, ہاؤ انافریڈ, کتنے سخت جان ہو تم. اسٹرانگ, اسٹرانگ کا مطلب مضبوط ہو, کتنے مضبوط ہو تم. ہاؤ انافریڈ, اور کتنے بے خوف ہو تم. انافریڈ کا مطلب بے خوف ہو. ہاؤ گرین تھائی لیوز, کتنے سرسبز تمہارے پتے ہیں. ان اسپائٹ آف آل, ان سب کے باوجود. دا مڈ ڈے فلیمز دیٹ برننگ فال, دوپہر کی سخت گرمی جو آگ برساتی ہے. دوپہر کی سخت گرمی کے آگ برسانے کے باوجود تمہارے پتے کتنے سرسبز ہیں. صحیح ہے. اپاؤن تھائی ان پروٹیکٹڈ ہیڈ, اور یہ جو گرمی آگ برساتی ہے یہ تمہارے بغیر محفوظ سر پر گرمی برساتی ہے. یعنی جب سورج کی روشنی پڑتی ہے نیم کے درخت پر تو اس کو تو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا, کوئی سورج کی روشنی کو روک نہیں رہا, پوری کی پوری ڈائریکٹ روشنی کس پر آ رہی, پتوں پر آ رہی. لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے, نیم کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ تمہاری اس شدید گرمی برسانے کے باوجود تمہارے پتے سرسبز و شاداب رہتے ہیں. ٹھیک ہے.
Could man be bold as though and rise above the earth. ایک بات اور کمپلیٹ ہو گئی ہے. How strong you are, کس قدر مضبوط ہو تم. How green thy leaves, تمہارے سبز پتے کتنے خوبصورت ہیں. In spite of all the midday flames that burning fall, اس کے باوجود کہ سارا دن دوپہر میں گرمی پڑتی رہتی ہے. Upon thy unprotected head, تمہارے بغیر محفوظ سر پر, اس کے باوجود تمہارے پتے جو ہے وہ گرین رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں. اگلی بات, could man be bold as though and rise, کیا انسان بھی تمہاری طرح بہادر اور اسی طرح کھڑے رہنے والا ہو. رائز کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو شان کے ساتھ, دبدبے اور ولولے کے ساتھ کسی جگہ پر کھڑا رہے, اپنی بات پر, اپنی کوشش پر, تکلیفیں برداشت کرنے پر. تو could man be bold as though and rise, کیا تمہاری طرح انسان بھی بہادر ہو سکتا ہے. and rise above the earth, زمین پر اسی طرح کھڑا رہ سکتا ہے. with the sheltering arm, اپنے بازوؤں کو سایہ بناتے ہوئے. to save the suffering ones, تاکہ دوسرے لوگوں کو مشکلات سے بچائے. from harm, نقصان سے بچائے. تو جیسے نیم جو ہے وہ کھڑا ہے درخت کے طور پر اور سارے لوگوں کو دھوپ سے بچا رہا ہے, تو کیا ایسا ہی انسان ہو سکتا ہے جو اپنے ہاتھوں کو, شفقت والے ہاتھوں کو پھیلا کے رکھے اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کو نقصان سے بچانے کے لیے ہر وقت جدوجہد اور کھڑا رہے. یہ بڑا زبردست جو ہے وہ تمثیل ہے. نیم کے درخت کو مثال بنا کر شاعرہ انسان کی خوبی اور خاصیت پر سوال اٹھا رہی ہے کہ جس طرح سے نیم کھڑا رہتا ہے بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے, کیا انسان بھی ایسے ہی زمین پر کھڑا رہ سکتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور انہیں نقصان سے بچانے کے لیے. فرام harm, نقصان سے بچانے کے لیے. فرام sorrow, غم سے بچانے کے لیے. poverty, غربت سے بچانے کے لیے. اینڈ vice, اور بدی سے بچانے کے لیے. کیا بات ہے. through sacrifice, قربانی کے ذریعے. ہاں, انسان یہ کام قربانی کے بغیر نہیں کر سکتا. تو آخر میں انہوں نے لفظ لکھا through sacrifice, قربانی کے ذریعے, یعنی اپنی ذات کی قربانی وہ دے رہا ہو اور لوگوں کو بچا رہا ہو. کس کس چیزوں سے؟ فرام harm, نقصان سے. فرام sorrows, غموں سے. poverty, غربت سے. and vice, اور بدی سے. through sacrifice, قربانی کے ذریعے. ایک بات اور کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب آگے لکھتے ہیں. could man be steadfast, کیا انسان بھی اتنا ہی ثابت قدم رہ سکتا ہے. ثابت قدم کا مطلب پریشانیاں اور مشکلات میں کھڑا رہے, بھاگے نہیں. and like thee, اور کیا وہ تمہاری طرح face every fate, ہر قسم کی قسمت کا مقابلہ کر سکتا ہے. کیا انسان بھی تمہاری طرح ثابت قدم ہو سکتا ہے اور کیا وہ بھی ہر قسم کی قسمت کا سامنا کر سکتا ہے. would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely name. ٹھیک ہے, تو اب اس نے خواہش ظاہر کی ہے, لفظ استعمال کیا would it not be fulfillment of life's, کیا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. لائف's loftiest dream, loftiest کا مطلب اعلیٰ, نوبل. کیا انسان کی زندگی کا اعلیٰ خواب یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں اس نے سوال کر کے چھوڑ دیا اور کاش کی بات ہے, حسرت کی بات ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے would it not be fulfillment of life's loftiest dream. ٹھیک ہے, انسان کے جو اعلیٰ خواب ہیں, اعلیٰ مقاصد ہیں, کیا ان اعلیٰ مقاصد کی تکمیل یہ نہیں ہے کہ وہ
انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرے، خود ثابت قدم رہے اور دوسروں کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ کیا یہ اعلیٰ منزل، اعلیٰ خواب انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری نہیں ہے؟ مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں احساس ہوتا ہے انسانوں کا، موسم کا، ٹھیک ہے، اور غموں کا، پریشانی کا، دکھ کا، سب چیزوں کو وہ بہت قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایلسا قاضی بھی انسانوں سے ہمدردی رکھتی ہیں، غربت، پاورٹی، مسائل، مشکلات، ٹھیک ہے، ان ساری مشکلات میں وہ چاہتی ہیں کہ انسان بھی ایسے ہی کھڑا رہے جیسے نیم بلا عوض، بغیر کسی مفاد کے، صرف اور صرف دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگاتا ہے۔ اسی طرح کیا انسان بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ اعلیٰ مقاصد نہیں ہے انسان کے کہ وہ دوسروں کے غم کو، پریشانی کو، بدی کو، برائیوں کو دور کرنے کے لیے ثابت قدمی سے کام میں لگا رہے، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے جڑا رہے؟ ٹھیک ہے، یہ تھا جناب ایلسا قاضی کا سبق۔ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس سبق کے بعد کل کے کلاس میں ہم اس کی ایکسرسائز پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبق کو ایک بار میں پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم، دیٹ انٹرسیپٹ سنز اسکارچنگ بیم، تم روکتے ہو سورج کی جھلسا دینے والی شعاؤں کو، یٹ بیئرز دا ہیٹ آل ڈے، اور سارا دن سخت گرمی کو برداشت کرتے ہو، وداؤٹ دا رینز ریفریشنگ اسپرے، صحیح ہے، بغیر بارش کے ہوئے بھی، تھو چارمسٹ دا وینڈررز وہ اوے، تم جو ہے وہ مسافروں کے پریشانیوں کو اور غم کو، تکالیف کو دور کرتے ہو، ود سوتھنگ شیڈ، اپنے گھنے سائے کے ذریعے، ہاؤ اسٹرانگ یو آر، کتنے سخت مزاج ہو تم، اینڈ ہاؤ ان افریڈ، اور کتنے بے خوف ہو، ہاؤ گرین تھائی لیوز ان اسپائٹ آف آل، تمہاری پتے کتنے سرسبز ہیں اس کے باوجود، ہاؤ گرین دا مڈ ڈے فلیمز دیٹ برننگ فال اپون تھائی اینڈ پروٹیکٹڈ ہیڈ، تمہارے بغیر شیڈ کے سر پر سارا دن سخت گرمی جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے۔ یہاں لکھنے کے بعد کہتی ہیں could man be bold as though، کیا انسان بھی تمہاری طرح بولڈ ہو سکتا ہے، اینڈ رائز above the earth، اور اس زمین پر ایسے ہی ثابت قدم رہ سکتا ہے، with the shadowed arm، اور اس نے اپنے بازو جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہوں شفقت کے لیے لوگوں کے اوپر، to save the suffering ones from harm، تاکہ وہ بچا سکے لوگوں کو نقصان سے، فرام سورو، ان کے غم سے، پاورٹی اینڈ وائس، غربت سے اور ان کی بری عادتوں سے یا بدیوں سے، تھرو سیکریفائز، اور یہ سب وہ کرے قربانی کے ذریعے۔ could man be steadfast، کہ آدمی بھی اتنا ہی ثابت قدم ہو سکتا ہے، اینڈ لائک تھی، اور تمہاری طرح ہو سکتا ہے، فیس ایوری فیٹ، جو ہر قسم کی قسمت کا مقابلہ کرے، would it not be fulfillment of life's loftiest dream، کیا اسے زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کا خواب نہیں ہونا چاہیے؟ مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم۔ ٹھیک ہے بیٹے، اللہ حافظ۔